अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैंने एक वीलॉग किया था मज़र तिब्बी के नाम से, मज़र हुसैन शाह उर्फ मज़र तिब्बी। मेरे इस वीलॉग को बहुत लोगों ने पसंद किया और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे ज़्यादातर नौजवान नस्ल ही सुनती है और नौजवान नस्ल मेरे सब्सक्राइबर्स में ज़्यादातर नौजवान नस्ल है और नौजवान नस्ल इन लोगों के बारे में जानना चाहती। लिहाजा मुझे बहुत से दोस्तों ने इस चीज़ का इसरार किया कि आप इस सिलसिले को जारी रखें और हमें इन लोगों के किरदारों के बारे में गाहे बगाहे आगाह करते रहें। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप बाजू बिंडर पे एक स्टोरी करें, लेकिन मैंने इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा। जिन लोगों ने बाजू बिंडर को नहीं देखा हुआ, वो पीछे बाजू बिंडर की तस्वीर चल रही, वो लोग देख सकते हैं। नाज़रीन, मेरा आज का वीलॉग का मौजू, जिसका मैंने नाम रखा है टॉप 10। टॉप 10 का लफ्ज़ आते ही इंसान के जहन में सबसे पहले कोई इश्तिहारी मुलज़म या क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का जो है वो नाम गूंजता। नाज़रीन, 91 में खबर अखबार में एक कहानी शाया हुई जिसको खबर अखबार के मरकज़ी पेज पे जगह दी गई और इस कहानी में इस टॉप 10 के नाम, उनकी तस्वीरें और उनके कारनामे जो थे थोड़े बहुत वो बयान किए गए। नाज़रीन, मैं आज आपको इसी टॉप 10 के बारे में बताने जा रहा कि टॉप 10 पे कौन था, टॉप 9 पे कौन सा बंदा था, टॉप 7 पे कौन था और कौन था वो जो टॉप 1 पे विराजमान था। नाज़रीन, इन लोगों के सर की कीमत हुकूमत पाकिस्तान ने 5 लाख से लेके 60-70 लाख रुपए तक मुकर्रर की हुई थी और ये लोग किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा उस टाइम पुलिस को दरकार थे और इन लोगों ने जुल्मो बर्बरियत की वो मिसाल कायम की कि बाजू बिंडर इनके अशरे अशीर भी मैं नहीं समझता कि होगा। नाज़रीन, आज हम इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि वो कौन सा वायरस था जो इन सब में मुश्तरक था और वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इन लोगों को भरी जवानी में मनोमट्टी तले ले गई। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले आ जाते हैं टॉप 10 पे। टॉप 10 पे नाज़रीन जो बंदा था उसका नाम था रईस टेंकी। रईस टेंकी जो है ये एक स्टूडेंट था और नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, सबसे पहले आपको ये मैं बताना भूल गया कि हम ये भी देखेंगे कि इनकी कौन सी नाकस हिकमत अमली और गलत प्लानिंग की वजह से ये लोग कबलज़ वक़्त मौत के मुंह में चले गए। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि हम टॉप 10 पे। टॉप 10 पे नाज़रीन रईस टेंकी का नाम था। रईस टेंकी एक स्टूडेंट था और जमीयत का सरगर्म रुकन था। नाज़रीन, स्टूडेंट्स में जो है वो गन कल्चर और स्टेन गन और पिस्टल को मुतारफ़ करवाने वाला यही रईस टेंकी था। और अगर आप कहेंगे तो मैं इस रईस टेंकी की कहानी मज़र तिब्बी की तरह आप लोगों के सामने रख दूंगा, लेकिन हमारा आज का मौजू इन टॉप 10 लोगों की लिस्ट को देखना और इन लोगों के नाम और इनके थोड़े बहुत हालातों वाक़यात आप लोगों के सामने रखना होगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे नाज़रीन रईस कालिया मौजूद था और ये रईस कालिया जो है ये एमएओ कॉलेज का एक स्टूडेंट था और एमएओ कॉलेज की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो रईस कालिया का नाम जुल्मो बर्बरियत और चंगेजियत के तौर पे लिया जाएगा। नाज़रीन, इस रईस कालिया ने बेशुमार लोगों को मौत के घाट उतारा और बहुत से डकैतियों और जो है वारदातों और भी घरों की डकैतियाँ, रोड डकैतियों के नामजद मुकदमात इस बंदे पे दर्ज थे। अब नाज़रीन आ जाते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे जो बंदा विराजमान था उसका नाम था आबद चौधरी। नाज़रीन, आबद चौधरी भी बाकी नंबर 10 और नंबर 9 की तरह एक स्टूडेंट था
اور ناظرین یہ وہ بندہ نہیں تھا جو دوسرے بندوں کی طرح لاوارث یا جس کی کوئی پیروی نہ ہو. یہ ایک ویل سیٹلڈ فیملی کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مزنگ میں کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں ہوگا جو کہ اس فیملی کو نہ جانتا ہو. لیکن ناقص حکمت عملی اور وقت کی تعین نہ کر پانے کی وجہ سے عابد چودھری بھی وقت سے پہلے جو ہے وہ منو مٹی تلے جو ہے وہ چلا گیا. ناظرین اس بندے نے پورے ملک کے ساتھ ہی دشمنی ڈال لی تھی اور اسی دشمنی کی یہ بھینٹ چڑھا اور بھری جوانی میں موت کی آغوش میں چلا گیا. ناظرین نمبر 7 پہ جو بندہ تھا اس کا نام تھا اسد پرنس. اسد پرنس ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اور یہ بھی ایک کالج کا ہی اسٹوڈنٹ تھا، لیکن غلط کاموں کی وجہ سے، غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے یہ بندہ بھی جرم کی دلدل میں دھنستا چلا گیا. اور یہ بندہ دیگر لوگوں کی طرح جو ہے وہ نمبر 7 پہ اس کو موسٹ وانٹڈ کرمنلز میں اس ٹائم کی حکومت اور پولیس نے جگہ دی. ناظرین اس وقت لاہور شہر کے بڑے بڑے سیاستدان اور بہت بڑے بڑے بیوروکریٹ جو ہیں وہ اسد پرنس کے نام سے گھبراتے تھے، اور اسد پرنس نے کلاشنکوف اور جدید اسلحے کو جو ہے وہ سٹوڈنٹس میں متعارف کروایا. اس بندے نے پیسے لے کے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ایک سیریل کلر جو ہے وہ بن گیا. اور اس کا جو باس تھا وہ بھی ٹاپ 10 میں شامل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے کہنے پہ اس بندے نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا. یہ بندہ پولیس کو مطلوب تھا اور اس کے سر کی قیمت اس ٹائم 20 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی. ناظرین نمبر 6 پہ جو بندہ تھا اس کا نام تھا عاطف چودھری. عاطف چودھری ناظرین یہ بھی ایک اشتہاری تھا اور اس کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے اس ٹائم کی حکومت نے مقرر کی ہوئی تھی. ناظرین اب آپ یہ مت سمجھے کہ 20-25 لاکھ سن 91-92 کی بات ہے. 20-25 لاکھ اس ٹائم سمجھ رہے کہ کروڑوں روپے سمجھے جاتے تھے، اور یہ ان کے سر کی قیمت تھی. ناظرین عاطف چودھری جو تھا یہ اسد پرنس کا باس تھا، اور عاطف چودھری اس ٹائم لاہور میں ایک برانڈ تصور کیا جاتا تھا. اور عاطف چودھری کے نام سے لاہور شہر کے بڑے بڑے ڈونز اور کرمنلز لوگ عاطف چودھری کا نام سن کے کانپتے تھے. تو یہ ناظرین یہ بندہ جو تھا یہ نمبر 6 پہ اس ٹائم اس کو ٹاپ 10 میں سے نمبر 6 پہ جگہ دی گئی. ناظرین عاطف چودھری کے نام پہ ایک فلم بھی بنی جس کا نام عاطف چودھری رکھا گیا، اور اس فلم میں مرکزی کردار معمر رانا نے ادا کیا تھا. اب ناظرین آ جاتے ہیں نمبر 5 پہ. نمبر 5 پہ جو بندہ موجود تھا اس کا نام تھا پجی خان. ناظرین یہ باقی لوگوں کی طرح اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، لیکن یہ بندہ جو ہے اس کو نمبر 5 پہ اس لیے جگہ دی گئی کہ اس بندے کا منشیات کا کاروبار تھا، اور یہ بہت بڑا خاندان تھا ان لوگوں کا. اور اس خاندان کو اس ٹائم BBC لندن ریڈیو نے اس خاندان کے بارے میں ایک خبر شائع کی کہ اس خبر میں BBC نے یہ بتایا کہ لاہور شہر میں اگر کسی کی منشیات بکنی بند نہیں ہوئی تو وہ مائی بانوں کا خاندان ہے. اور ناظرین پجی خان اسی مائی بانوں کا بیٹا تھا. ناظرین چونکہ یہ لوگ منشیات کا کاروبار کرتے تھے اور منشیات کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ بھی تھا، اور اسی روپے پیسے کی بدولت یا اپنے وسائل استعمال کر کے یہ لوگ اپنے علاقے کا SHO بھی اپنی مرضی سے لگواتے تھے. اور پجی خان اس گماں میں کہ میرے بہت تعلقات یا اپنے پیسے کے گماں پہ یہ جرائم کی دلدل میں دھنستا چلا گیا، اور آخرکار اس کا انجام بھی وہی ہوا جو کہ کسی اشتہاری کا ہو سکتا، اور یہ بھی بندہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. نمبر 4 پہ ناظرین جو بندہ موجود تھا اس کا نام تھا شاہد میو.
شاہد میو جو ہے یہ ایک دلیر انسان تھا، اور اس نے بھی دشمنی میں اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور بہت سے پولیس والے بھی اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ناظرین، شاہد میو اس کا نام جو ہے وہ اس ٹائم فلم سٹار انجمن کے ساتھ بھی لیا گیا، فلم سٹار انجمن کے ساتھ بھی اس کا یارانہ تھا، اور اسی فلم سٹار انجمن کی وجہ سے یہ بندہ موت کے منہ میں چلا گیا، اور اس کے ایک دوست عامر بٹ نے اس کو گولی ماری، اور اس ٹائم اخبارات میں یہ آیا کہ فلم سٹار انجمن کا جو شوہر تھا مبین بٹ، اس بندے نے شاہد میو کو اسی کے دوست عامر بٹ سے قتل کروا دیا۔ ناظرین، نمبر 3 پہ جو بندہ تھا اس کا نام تھا خالد چٹا۔ خالد چٹا ایک سفید ان پڑھ اور جاہل اور گوار قسم کا انسان تھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بدید قسم کا انسان تھا، اور قتل کرنا یہ ایسے ہی سمجھتا تھا کہ جیسے ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں یا ہم پانی پیتے ہیں۔ یہ انسان کو قتل کرنا اس کے لیے معمولی بات تھی، اور تقریباً 150 قتل اس خالد چٹا کے نام سے جو اس پہ نامزد مقدمات درج ہوئے، اس کے مطابق یہ 150 قتلوں میں مطلوب تھا، اور ان قتلوں کے علاوہ ڈکیٹیاں اور دیگر جو اس کے جرائم کی لسٹ ہے یہ بہت لمبی ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں نمبر 2 پہ۔ نمبر 2 میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس نمبر 2 پہ 3 لوگ براجمان تھے، اور نمبر 2 پہ ان 3 لوگوں کو جگہ دی گئی، اور ان 3 لوگوں کو ایک گروپ کی صورت میں نمبر 2 پہ اس وقت کی حکومت نے رکھا ہوا تھا۔ ان 3 بندوں کا نام پہلے نمبر پہ ناجی بٹ، دوسرے پہ ہمایوں گجر، اور تیسرے نمبر پہ بھولا سنیارا تھا۔ ناظرین، ان لوگوں نے ظلم و بربریت کی وہ مثال قائم کی ہے لاہور شہر میں کہ ان کا نام ہمیشہ تاریخ کے سیاہ ترین آدمیوں کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، ان لوگوں نے 12 ربیع الاول کی رات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت والی رات، ان لوگوں نے جو فائرنگ اور قتل و غارت کی، اس میں 76 آدمی جو ہے وہ زخمی اور 26 آدمی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ ان لوگوں نے اسد پرنس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اور ان لوگوں کو مخبری ملی تھی کہ اسد پرنس جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی رات ایک جلوس جو نکلے گا، اس جلوس میں اسد پرنس بھی شامل ہوگا، اور ان بدبخت لوگوں نے اسد پرنس کو مارنے کے لیے، تب کے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ رکھ کر کلاشن کوفیں چلائی ہیں 12 ربیع الاول کی رات، جس میں اسد پرنس تو موت زانہ طور پہ بچ گیا، لیکن ان لوگوں نے 76 لوگوں کو زخمی کیا، اور 26 لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اور ناظرین، اس ٹائم 12 ربیع الاول کو انہوں نے جو خون کی ہولی کھیلی، اور اس میں ان کے ساتھ جو بندے شامل تھے وہ سب بندے اگلی 12 ربیع الاول آنے تک منو مٹی تلے جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر کو ان لوگوں نے آواز دی، اور 1 سال کے اندر اندر یہ سب لوگ پولیس مقابلوں میں یا اپنے مخالفین کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں نمبر 1 پہ۔ مجھے پتا ہے کہ نمبر 1 کا آپ کو شدت سے انتظار ہوگا۔ نمبر 1 پہ ناظرین جس بندے کو جگہ دی گئی اس کا نام تھا مظہر طبی۔ مظہر طبی پہ میں سٹوری کر چکا، آپ میرا وی لاگ دیکھ سکتے ہیں، اس کی مکمل سٹوری آپ کو میرے وی لاگ میں مل جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا ٹاپ 10، اور اس ٹاپ 10 میں سے آپ نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا، آپ جس بندے کی سٹوری کہیں گے میں مکمل سٹوری اس بندے کی آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ لہٰذا اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا،
اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔